अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारिस दिन ब दिन टूटता जा रहा था। वो पागलपन की हद तक परीशे से मोहब्बत करता था और अब उसके निकाह में थी। वो उसे दूर नहीं रह सकता था। उसने सोच लिया था कि वो उससे बात करेगा। आखिर वो चाहती क्या है? परीशे ने उसे देखा तो वो उसे बहुत टूटा हुआ महसूस हुआ। उसने आते साथ ही परीशे का हाथ थाम लिया और इस बात परी ने भी हाथ नहीं छुड़वाया था। तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें आज भी मुझ पर यकीन नहीं आया, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊंगा। फारिस ने धीमी मगर टूटी हुई आवाज में कहा तो परीशे की पलकें लर्ज गईं। उसके जहन में पिछले कई महीनों की एक एक बात घूमने लगी। वो लम्हे जब उसने हर बात का इल्जाम फारिस पर लगा दिया था। तुम मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती ना? फिर ये आंसू किस बात के हैं? फारिस ने तल्ख लहजे में कहा। तो परीशे ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे नजरें झुका लीं। ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं, अपनी किस्मत के लिए हैं, उसने बमुश्किल इतना कहा और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। फारिस के जबड़े भिंच गए। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो सब कुछ छोड़कर चला जाए, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला, मुट्ठी भींची और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी तो परीशे ने आंखें बंद कर ली। अभी चंद घंटे पहले तक वो अपने बाप के घर की बेटी थी और अब उसी घर के दूसरे हिस्से में अपने ही चचाजाद के कमरे में बैठी खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। राहदारी में फारिस गुस्से से तेज कदमों के साथ चल रहा था। सामने से जिमल आती दिखाई दी। उसने फौरन भाई का रास्ता रोक लिया। भाई, आप फिर बाहर आ गए? भाभी अकेली हैं? फारिस ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। वो तुम्हारी भाभी होगी, मेरी कुछ नहीं। जिमल ने गहरा सांस लिया। निकाह हो चुका है भाई, हकीकत बदल नहीं सकती। फारिस एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर हल्का सा तंजिया हंसा। हकीकत तो 6 माह पहले बदल गई थी, जब उसने सबके सामने मुझे मुजरिम बना दिया था। ये कहकर वो सीढ़ियां उतर गया, जबकि जिमल बेबसी से उसे जाता देखती रह गई। उधर परीशे ने आहिस्ता आहिस्ता बिखरा हुआ सामान समेटना शुरू कर दिया। टूटे हुए परफ्यूम की खुशबू अभी तक कमरे में फैली हुई थी। वो हर शीशा बड़ी एहतियात से उठा रही थी कि कहीं दोबारा हाथ न कट जाए। उसकी उंगली में अभी भी हल्का हल्का दर्द था। अचानक उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रुक गई, जहां एक पुरानी सी लकड़ी की फ्रेम रखी थी। उसने तजस्सुस से उठाकर देखा तो अंदर बचपन की तस्वीर थी। तस्वीर में छोटा सा फारिस साइकिल पकड़े खड़ा था और वो खुद उसके पीछे जुबान निकालकर उसे छेड़ रही थी। एक लम्हे के लिए उसके लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर फौरन ही वो मुस्कुराहट गायब हो गई। कितने बदल गए हो तुम, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उसी वक्त दरवाजा हल्का सा खुला और जिमल अंदर आ गई। परी, तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं, उसने ट्रे मेज पर रखते हुए नरमी से कहा। परीशे खामोश रही। जिमल उसके करीब बैठी और आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। कितनी देर खुद को सजा दोगी? परीशे की आंखें फिर भर आईं। मैंने सजा नहीं मांगी थी जिमल, मुझे तो सजा दी गई है। जिमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी जो नजर आता है वो सच नहीं होता, परीशे ने तल्खी से मुस्कुराकर कहा। और कभी कभी सच इतना तकलीफ देता है कि इंसान उसे झूठ समझने लगता है। अगली सुबह नीचे डाइनिंग हॉल में सब लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। शहाना बेगम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। फारिस कहाँ है? एक मुलाजिम ने आकर बताया। वो लॉन में बैठा है। शहाना बेगम खुद बाहर चली गई। फारिस खामोशी से झूले पर बैठा कॉफी पी रहा था। बेटा, ये जिद कब तक चलेगी? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। फारिस ने नजरें चुरा लीं। अम्मी, मैंने आपकी बात मानकर निकाह कर लिया, अब मुझसे मजीद कुछ मत चाहें। शहाना बेगम धीरे से उसके बराबर बैठ गई। रिश्ते सिर्फ कागज पर नहीं बनते, निभाने पड़ते हैं।
फारिस ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे तकलीफ ना दूं, मगर मोहब्बत मांगेंगी तो वो मेरे पास नहीं बची। उसी लम्हे गेट के बाहर एक स्याह गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा। वो वलीद था, परीशे का मामूजाद, जो दूसरे शहर से अभी अभी वापस आया था। अंदर दाखिल होते ही उसे शादी की सजावट नजर आई तो वो हैरान रह गया। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसने मुलाजिम से पूछा। जवाब सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। परीशे बीबी की शादी फारिस साहब से? उसने बेख्तियार मुट्ठी भींच ली। वो बरसों से खामोशी से परीशे को पसंद करता था, मगर कभी जुबान न खोल सका था, क्योंकि जानता था कि उसकी मंगनी पहले ही फारिस से हो चुकी है। फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी, जो आज मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वलीद सीधा ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां घर वाले मौजूद थे। सबने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया, मगर उसकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थीं। चंद लम्हों बाद परीशे जिमल के साथ नीचे आई। ग्रीन सूट और हल्का सा दुपट्टा ओढ़े वो पहले से कहीं ज्यादा खामोश लग रही थी। वलीद की आंखों में एक लम्हे को दर्द उभरा, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। मुबारक हो, उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा। परीशे ने हल्का सा सर हिलाया। शुक्रिया, सिर्फ एक लफ्ज बोला, मगर उसकी आवाज में छुपी थकन हर हसास दिल महसूस कर सकता था। फारिस भी उसी वक्त अंदर आया। उसकी नजर सीधी वलीद पर पड़ी। दोनों ने रस्मी मुसाफा किया, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोश कशमकश थी। वलीद ने हल्के तन से कहा, काफी जल्दी कर दी तुम लोगों ने। फारिस ने सपाट लहजे में जवाब दिया, घर वालों का फैसला था। परीशे ने महसूस किया कि माहौल अचानक बोझल हो गया है। वो फौरन वहां से निकलने लगी, मगर जाते जाते उसका दुपट्टा सोफे के कोने में अटक गया। वो संभलने से पहले ही पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। फारिस ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे के बहुत करीब थे। परीशे ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। फारिस भी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर फौरन हाथ छोड़ दिया। चलते वक्त देखकर चला करो, उसने रूखे लहजे में कहा और एक कदम पीछे हट गया। परीशे ने कुछ न कहा, मगर न जाने क्यों पहली बार उसकी गिरफ्त में वो सख्ती महसूस नहीं हुई जो उसकी जुबान में थी। दूसरी तरफ वलीद ने यह मंजर खामोशी से देखा। उसके दिल में एक अनकही बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जबकि उसे खबर भी न थी कि असल खेल अभी शुरू होना बाकी था। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर बात जिद से नहीं मनवाई जाती, फारिस ने सख्त लहजे में कहा तो परीशे ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसकी तरफ घूरा। और आपको कितनी बार समझाऊं कि हर वक्त हुक्म चलाना बंद करें, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया तो फारिस ने गहरा सांस लिया और एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। अगर तुम 5 मिनट और यहां खड़ी रही, मैं खुद तुम्हें घर ले जाऊंगा। धमकी दे रहे हैं? नहीं, वादा कर रहा हूं। उसके संजीदा अंदाज पर परीशे ने जुबान तो न चलाई, मगर दिल ही दिल में उसे हजारों बद्दुआएं देती हुई अपनी दोस्त के घर से उसके साथ वापस आ गई। गाड़ी पूरे रास्ते खामोशी में चलती रही। परीशे बार बार खिड़की से बाहर देखती, मगर हर चंद लम्हों बाद उसे महसूस होता कि फारिस की नजरें उस पर हैं। वो फौरन रुख दूसरी तरफ कर लेती और फारिस हल्की सी मुस्कुराहट दबा लेता। उसे इस लड़ाका लड़की को तंग करने में अजीब सा सुकून मिलता था। घर पहुंचते ही पूरा कुरैशी हाउस हस्बे मामूल रौनक से भरा हुआ था। डाइनिंग हॉल में सब एक साथ चाय पी रहे थे। बड़ी बेगम ने दोनों को साथ अंदर आते देखा तो खुशी से मुस्कुरा दी। आओ मेरे बच्चों। परीशे अभी कुर्सी खींचकर बैठने ही लगी थी
کہ فارس نے اس کے سامنے رکھا ہوا کپ اٹھا لیا۔ یہ میری چائے ہے، پریشے فوراً بولی۔ اب نہیں نہیں، وہ بڑے اطمینان سے ایک گھونٹ بھر گیا۔ پورا خاندان ان دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پریشے غصے سے سرخ ہو گئی۔ امی دیکھیں نا، اس نے شکایتی لہجے میں کہا تو شاہانہ بیگم ہنس پڑی۔ تم دونوں کا روز کا یہی ڈرامہ ہے، ایک دن نہ لڑائی کرو تو شاید بخار چڑھ جائے۔ سب کے کہہ کہوں کے درمیان پریشے نے غصے سے دوسرا کپ اٹھایا، مگر فارس کی ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ اسے اور زیادہ چڑھا گئی۔ شام کو فارس اپنے ہوم آفس میں ایک اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ، فائلیں اور ضروری کاغذات میز پر ترتیب سے رکھے تھے۔ ادھر پریشے کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ 2 منٹ کے لیے باہر گیا تھا۔ اسے غیر موجود پا کر پری نے میز پر پڑی ایک فائل اٹھائی اور مسکراتے ہوئے کتابوں والی الماری کے اوپر رکھ دی۔ اب ڈھونڈتے رہیں گے جناب، وہ خود سے بڑبڑائی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد فارس نے پوری میز الٹ پلٹ کر دی، مگر فائل نہ ملی۔ اصغر، اس نے ملازم کو آواز دی۔ جی سر۔ وہ نیلی فائل کہاں گئی؟ کمرے میں سب تلاش کرنے لگے مگر فائل نہ ملی۔ آخرکار ایک ملازم نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، صاحب، چھوٹی بی بی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، تو جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پریشے لان میں اپنی گزن زمل کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ فارس خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کافی مزہ آ رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر پریشے چونک گئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ کس بات کا؟ فائل چھپانے کا۔ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے۔ اس نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ فارس نے بغیر کچھ کہے اس کی کلائی تھامی اور آہستہ سے اسے جھولے سے اتارا۔ چلو۔ لیکن کہاں؟ جہاں تم نے رکھی ہے۔ میں نہیں جا رہی۔ پھر میں سب کے سامنے بتا دوں گا کہ قریشی ہاؤس کی سب سے بڑی شرارتی کون ہے۔ پریشے نے ہونٹ بھینچ لیے۔ زمل دونوں کو دیکھ کر ہنسی روکنے لگی۔ آخر پریشے نے منہ بناتے ہوئے اسے فائل لا کر دے دی۔ فارس نے فائل لی اور جاتے جاتے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگا دی۔ اگلی بار کچھ بڑا پلان کرنا، یہ بہت آسان تھا۔ پریشے حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ غصہ بھی تھی اور نہ جانے کیوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ رات کو پورا خاندان لان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ بڑی بیگم نے اچانک دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کہا، فارس، پریشے کو کل اپنے ساتھ فیکٹری بھی لے جانا، اسے بھی کاروبار سمجھنا چاہیے۔ پریشے نے فوراً انکار کیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ فارس نے بے ساختہ جواب دیا۔ کوئی بات نہیں دادی، میں لے جاؤں گا۔ ضد کرے گی تو بھی۔ میں ضد نہیں کرتی، پریشے نے فوراً احتجاج کیا۔ واقعی؟ فارس نے معنی خیز انداز میں پوچھا تو سب ہنسنے لگے۔ پریشے نے غصے سے پلیٹ ایک طرف رکھی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ جاتے جاتے بھی اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ فارس کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ ادھر اسی وقت شہر کے ایک کیفے میں ولید اپنے دوست کے سامنے بیٹھا پریشے کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ تم اب بھی اس کے پیچھے ہو؟ دوست نے حیرانی سے پوچھا۔ ولید نے دھیمی آواز میں کہا، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی میں ہار نہیں مانوں گا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قریشی خاندان کے اندر ایک اور فیصلہ خاموشی سے شکل اختیار کر رہا تھا۔ بڑی بیگم اپنی طبیعت بگڑنے کے بعد اب ایک کی خواہش بار بار دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں فارس اور پریشے کا نکاح دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی خواہش آنے والے دنوں میں
پورے خاندان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہو؟ فارس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پریشے نے نظریں چرا لیں۔ وہ صبح سے کئی بار اس کے سامنے آئی تھی، مگر ہر بار کچھ کہنے سے پہلے ہی واپس پلٹ گئی تھی۔ فارس بھی اس کی اس خاموشی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر دلوں کے درمیان 6 ماہ پرانی غلط فہمی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ پریشا نے آہستہ سے لب بھینچے اور بنا جواب دیے وہاں سے چل دی۔ فارس نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، مگر پھر خود کو روک لیا۔ پہلے وہ فوراً اس کے پیچھے جاتا تھا، مگر اب وہ بھی اپنی انا کے حصار میں قید ہو چکا تھا۔ اگلی صبح نیچے ڈائننگ ہال میں پورا خاندان ناشتے پر موجود تھا۔ زمل حسب عادت ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی، آج آپ نے پراٹھے بنائے ہیں یا پھر صرف آنسوؤں کا ناشتہ ہے؟ اس نے شرارت سے کہا تو باقی سب ہنس پڑے۔ پریشے نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے فارس کی نظریں اس پر پڑیں۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بڑی بی نے دونوں کو غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ کاش یہ دونوں پھر پہلے جیسے ہو جائیں۔ انہیں یقین تھا کہ دونوں کے درمیان نفرت نہیں بلکہ ضد رہ گئی ہے۔ ناشتے کے بعد فارس اپنے آفس کے لیے نکلنے لگا۔ اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا آج شام جلدی آ جانا، سب کو اکٹھا بیٹھنا ہے۔ فارس نے مختصر سا سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ ادھر پریشے بھی زمل کے ساتھ کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ زمل نے موقع پا کر آہستہ سے پوچھا، پری آخر تم دونوں کب تک ایسے رہو گے؟ پریشے نے ہاتھ روک دیے۔ میں اس پر کیسے یقین کر لوں زمل؟ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہی سب کے پیچھے تھا۔ زمل نے افسوس سے سر ہلایا۔ کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لینا، ہر بات آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ دوسری طرف آفس پہنچتے ہی فارس میٹنگ میں مصروف ہو گیا، مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ اس کی اسسٹنٹ مہوش نے فائل اس کے سامنے رکھی تو وہ کئی لمحے تک خاموش بیٹھا رہا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا تو فارس چونک گیا۔ ہاں بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ مہوش خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر یہ منظر آفس کے ایک ملازم نے دیکھ لیا، جس نے شام کو گھر کے ڈرائیور سے یہی بات بڑھا چڑھا کر بیان کر دی کہ فارس اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے۔ شام کو یہی بات کسی نہ کسی طرح پریشے کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بظاہر خاموش رہی، مگر دل میں ایک نئی چبھن پیدا ہو گئی۔ شاید اسی لیے اسے میری کوئی پرواہ نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زمل نے اس کے چہرے کی اداسی بھانپ لی، مگر کچھ نہ بولی۔ اسے اندازہ تھا کہ غلط فہمیاں ابھی ختم ہونے والی نہیں۔ رات کو خاندان کے سب افراد لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پری نے اچانک کہا، بڑی بی نے اچانک کہا، فارس بیٹا ذرا میرے کمرے کے اوپر والی الماری سے میری دوا لے آؤ۔ فارس اٹھا ہی تھا کہ بڑی بی نے فوراً پریشے کو بھی آواز دے دی، پری میری جان تم بھی ساتھ چلی جاؤ، تمہیں معلوم ہے دوا کہاں رکھی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پریشے نے الماری کھولی اور جیسے ہی اوپر والے خانے سے ڈبہ اتارنے کے لیے پیر اٹھایا، اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ فارس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ پریشے کی سانسیں تیز ہو گئیں، جبکہ فارس کی نظریں پہلی بار اتنے غور سے اس کے چہرے پر ٹھہریں۔ ہر وقت
جلدی مچائی ہوتی ہے تم نے، اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ پریشے نے نظریں جھکا لی۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر دوا لے کر نیچے آ گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس رات پریشے کمرے میں بیٹھی کافی دیر تک اسی لمحے کو یاد کرتی رہی۔ وہ خود پر ناراض بھی تھی کہ آخر اس کا دل کیوں ڈولنے لگا ہے، جبکہ دوسری طرف فارس بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ غصے کی دیوار کے پیچھے اس کے دل میں چھپی محبت ابھی پوری طرح مری نہیں تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی پہل کرنے کو تیار نہ تھا، اور قسمت ابھی ان کے لیے کئی نئے امتحان سنبھالے بیٹھی تھی۔ تم دونوں آخر کب تک ایک دوسرے کو سزا دیتے رہو گے؟ بڑی بی کی بھاری مگر تھکی ہوئی آواز اچانک پورے کمرے میں گونجی تو پریشے اور فارس دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ وہ بھی بالکنی سے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، مگر بڑی بی کی کمزور حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنی ضد پر بول نہ سکا۔ بڑی بی نے آہستہ سے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہی ہاتھ فارس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے تم دونوں کو بچپن سے ایک ساتھ دیکھا ہے، تم دونوں دشمن کبھی نہیں تھے۔ یہ چند مہینوں کی غلط فہمیاں ہیں جو ختم ہو جائیں گی میرے جیتے جی۔ میں صرف اتنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آؤ۔ پریشے نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ فارس نے بھی چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، لیکن دونوں کے دل عجیب سی بے چینی سے بھر گئے تھے۔ بڑی بی کے کمرے سے نکلتے ہی پریشے غصے میں تیز تیز قدموں سے باتھ روم میں گھس گئی۔ ہر کسی کو یہی لگتا ہے غلطی میری ہے، کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے دل پر کیا گزری تھی۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ دوسری طرف فارس کوٹ صوفے پر پھینک کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آخر کب تک یہ لڑکی میری بات سنے بغیر مجھے مجرم سمجھتی رہے گی؟ اس نے مٹھی بھینچتے ہوئے شیشے پر ہلکا سا ہاتھ مارا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جانتا تھا غصہ اب کچھ بھی حل نہیں کرے گا، مگر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے دن بھی حسب معمول شام کے وقت پورا خاندان لان میں چائے پر جمع تھا۔ زمل سب کو ہنسا رہی تھی۔ ولید بھی آج آیا ہوا تھا اور جان بوجھ کر پریشے کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پریشے، اگر تم چاہو تو کل نئی کافی شاپ چلتے ہیں، شہر میں بڑی تعریف ہو رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو پریشے جواب دینے ہی والی تھی کہ سامنے بیٹھے فارس نے کپ زور سے میز پر رکھ دیا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ سب چونک گئے۔ اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں تو بابا نے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی، مگر نگاہیں صرف ولید پر جمی تھی۔ ولید بھی مسکرا کر رہ گیا، جبکہ زمل نے فوراً ماحول بدلنے کے لیے مذاق چھیڑ دیا۔ بھائی، آپ کو ہر وقت پولیس انسپیکٹر بننے کی ضرورت نہیں، کبھی انسانوں کی طرح بھی رہا کریں۔ سب ہنس پڑے، مگر پریشے نے فارس کی طرف دیکھ کر منہ بنا لیا۔ چائے ختم ہونے کے بعد پریشے جان بوجھ کر ولید کے ساتھ لان کے پچھلے حصے کی طرف چل دی۔ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، مگر ولید بار بار اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ اگر تمہاری منگنی پہلے سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں سب سے پہلے تمہارا رشتہ مانگ لیتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ پریشے نے فوراً سنجیدہ ہو کر کہا، ولید، ایسی باتیں دوبارہ مت کرنا، اب تو شادی بھی ہو گئی ہے۔ اتنے میں فارس بھی وہاں پہنچ گیا۔ ولید، بابا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ولید فوراً وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، فارس پریشے کے قریب آیا۔ ہر ایک کے ساتھ اتنا گلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پریشے فوراً بھڑک گئی۔ آپ کو میری زندگی پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں۔
فارس اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حق ہے یا نہیں یہ وقت بتا دے گا، لیکن تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا، جبکہ پریشے بے اختیار اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بات پر دل عجیب سا کیوں دھڑکنے لگا۔ رات کو زمل پریشے کے پاس آ گئی۔ سچ سچ بتاؤ، بھائی کی باتیں تمہیں اتنی بری بھی نہیں لگتی نا جتنا تم ظاہر کرتی ہو؟ پریشے نے تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ انسان نہیں، آفت ہے، ہر وقت حکم دیتا رہتا ہے۔ زمل کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اگر وہ تمہاری پرواہ نہ کرتا تو ولید کو وہاں سے کیوں ہٹاتا؟ پریشے ایک لمحے کو خاموش ہوئی مگر فوراً بولی، پرواہ نہیں، کنٹرول کرنے کی بیماری ہے انہیں۔ دونوں کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی، مگر پریشے کے دل میں فارس کی آخری بات مسلسل گونج رہی تھی۔ ادھر فارس لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کی اسسٹنٹ مہوش کی کال آ گئی۔ سر، کل والے پروجیکٹ کی فائل تیار ہے، اگر آپ چاہیں تو صبح میں خود گھر آ کر سائن لے لوں۔ فارس نے مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے، آ جانا۔ اتفاق سے یہ بات وہاں پر اچانک آئی پریشے نے سن لی تھی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر آہستہ سے بڑبڑائی، اب سمجھ آئی جناب ہر وقت اتنے مصروف کیوں رہتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ فارس کو اندازہ بھی نہ تھا کہ ایک نئی غلط فہمی خاموشی سے جنم لے چکی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ اتنے میں مہوش فائلیں لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ نہایت پروفیشنل انداز میں سلام کر کے سیدھی فارس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور فائل کھول کر کچھ سمجھانے لگی۔ پریشے نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ زمل نے فوراً اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات بھانپ لیے، مگر کچھ نہ بولی۔ فارس کام ختم کر کے مہوش کو رخصت کرنے لگا۔ جاتے جاتے مہوش نے مسکرا کر کہا، سر، آپ بہت محنت کر رہے ہیں اس پروجیکٹ پر، شاید آپ نے کل رات بھی آرام نہیں کیا ہوگا۔ پریشے کے کانوں میں صرف یہی جملہ گونجا۔ اس نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی کہانیاں بنا ڈالیں اور بغیر کسی سے کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دوسری طرف فارس حیران تھا کہ آخر ناشتے کے دوران پھر اچانک یہ لڑکی ناراض کیوں ہو گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی ایک نئی دیوار کھڑی ہونے والی ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کمرے میں جاتے ہی فارس نے سخت مگر دھیمی آواز میں کہا تو پریشے نے چونک کر اور اس کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، آخر کب تک مجھ سے نفرت کرتی رہو گی؟ اس نے پہلی بار بغیر غصے کے سوال کیا۔ پریشے کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ نفرت میں نے شروع نہیں کی تھی، آپ نے میری زندگی برباد کی، وہ بمشکل بولی۔ فارس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر واقعی میں قصوروار ہوتا تو شاید آج تمہارے سامنے صفائی نہ دیتا، لیکن تم نے مجھے ایک بار بھی سننے کی کوشش نہیں کی، وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے پلٹ گیا۔ جب پریشے خاموش کھڑی اس کی جاتی ہوئی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک لمحے کو سوال ضرور پیدا ہوا تھا کہ اگر وہ واقعی بے قصور ہوا تو؟ یہ سوچ کر وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی اور ایک مرتبہ پھر سے کچھ دن پہلے گزرے ہوئے ماضی کے لمحات میں کھو گئی۔ شام ڈھلتے ہی گھر کی عورتیں رخصتی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ اگرچہ پریشے کی رخصتی اسی گھر کے دوسرے حصے میں ہونی تھی، کیونکہ دونوں مشترکہ حویلی میں رہتے تھے، مگر رسمیں پوری شان سے ادا کی جا رہی تھیں۔ زمل بار بار پریشے کے پاس آ کر
اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، مگر وہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کرتی۔ پری، کم از کم آج تو مت رو، تمہیں دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے اور میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ زمل نے جان بوجھ کر مذاق کیا تو پریشے کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں تو ہمیشہ اپنی فکر رہتی ہے، اس نے پہلی بار معمول کے لہجے میں جواب دیا۔ زمل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس یہی والی پریشے واپس چاہیے مجھے۔ دونوں چند لمحے خاموش رہیں، مگر پھر باہر سے ڈھولک کی آواز نے ماحول دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوسری طرف فارس اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کا دوست دانیال بھی وہیں موجود تھا۔ یار ایک بات پوچھوں؟ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوچھ، فارس نے مختصر جواب دیا۔ اگر اتنی نفرت ہے تو ابھی بھی ہر 2 منٹ بعد دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ فارس نے فوراً اس کی طرف گھورا۔ فضول باتیں بند رکھ۔ دانیال ہنس پڑا۔ غصہ تو ویسے ہی کر رہے ہو جیسے بچپن میں کرتے تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پریشے درخت پر چڑھ جاتی تھی اور تم نیچے کھڑے ڈانٹتے تھے، اب دل میں چھپا کر ڈانٹ رہے ہو۔ فارس نے تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ نکل یہاں سے، دانیال کہا لگاتا ہوا باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے کہہ گیا، مان لو تم آج بھی اسی سے محبت کرتے ہو۔ رات ہونے تک تمام رسمیں مکمل ہو چکی تھیں۔ رخصتی کے وقت پریشے کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ اگرچہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی تھی، مگر آج کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ اس نے اپنے والد کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ ہاشم قریشی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، ضدیں ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، کبھی کبھی وقت کی بات مان لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پریشے نے کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے آنسو صاف کرتی رہی۔ دوسری طرف فارس بھی اپنی ماں کے پاس کھڑا تھا۔ شاہانہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غصہ چھوڑ دو بیٹا، گھر نفرت سے نہیں محبت سے بنتا ہے۔ فارس نے نظریں جھکا لی، مگر کچھ بولا نہیں۔ رسم ختم ہونے کے بعد زمل اور باقی لڑکیاں ہنستے ہوئے پریشے کو فارس کے کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زمل نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ بھابھی، اب لڑائی کل سے شروع کر لینا، آج کے لیے میرے بھائی کو معاف کر دینا۔ پریشے نے فوراً تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ جاؤ یہاں سے، پریشے نے جھیمتے ہوئے کہا۔ زمل نے دروازہ بند کر دیا اور سب باہر نکل گئیں۔ کمرے میں اکیلی رہ جانے والی پریشے نے گہرا سانس لیا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر چیز بڑی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ بیڈ پر پھولوں کی پتیاں، پردوں کے ساتھ چھوٹی روشنیاں اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سفید گلاب۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کاش سب کچھ ایسا نہ ہوتا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسے یاد آیا کبھی اس نے بھی اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ خوبصورت زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر اب ہر خواب کسی دھند میں گم ہو چکا تھا۔ ادھر فارس ابھی تک کمرے کے باہر لان میں ٹہل رہا تھا۔ سرد رات کی ہوا بھی اس کے اندر کی بے چینی کم نہ کر سکی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے خود کلامی کی، آخر کیوں ہر بار بات یہاں آ کر رک جاتی ہے؟ اگر میں بے قصور ہوں تو وہ مانتی کیوں نہیں؟ اور اگر وہ غلط ہے تو میرا دل اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا، مٹھی بھینچی اور آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی دوسری طرف پریشے اپنی نئی زندگی کے خوف میں خاموش بیٹھی تھی، اور دروازے کی اس طرف فارس اپنے اندر کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دونوں ایک ہی رشتے میں بندھ چکے تھے، مگر ان کے دلوں کے درمیان فاصلے ابھی باقی تھے۔
اور یہی فاصلے آنے والے دنوں میں ان کی محبت اور غلط فہمیوں کی سب سے بڑی آزمائش بننے والے تھے۔ ان دونوں کی زندگی عجیب سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ نہ وہ کھل کر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، نہ ہی پہلے والی محبت جتاتے تھے۔ پریشے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے، اور دوسری طرف فارس بھی اسے پانے کے لیے بےتاب تھا، مگر اپنی مردانہ انا کی وجہ سے وہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اور آج وہ اس کے ساتھ ایک دعوت میں گئی تھی، مگر وہاں پر بھی دونوں ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہے تھے۔ تم اب بھی یہی سمجھتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا تھا؟ واپسی پر فارس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا تو پریشے نے کھڑکی کے باہر نظریں جما دی۔ رات کی تاریکی میں سڑک کے کنارے درخت پیچھے بھاگتے جا رہے تھے، مگر اس کے دل میں جمی بدگمانی اپنی جگہ قائم تھی۔ اگر تم نے نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟ اس نے نم لہجے میں کہا۔ فارس نے گہرا سانس لیا مگر مزید کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ الفاظ سے زیادہ وقت اور سچائی اس کا ساتھ دیں گے۔ گاڑی خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف بڑھتی رہی۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم رہے۔ گھر پہنچتے ہی سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ زمل فوراً پریشے کے پاس آئی۔ بھابھی، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا راستے میں بھائی نے پھر تنگ کیا؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو پریشے نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ فارس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا یوں خاموش رہنا خود اس کے لیے بھی عجیب تھا، کیونکہ پہلے وہ ہر بات پر بحث کر لیتا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں پریشے کو پریشان دیکھ کر اس کا غصہ خود بخود کم ہونے لگا تھا۔ رات کو پریشے کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ صبح جو ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھرا پڑا تھا وہ سب صاف کیا جا چکا تھا۔ نئی پرفیوم کی ڈبیاں بھی لا کر رکھ دی گئی تھیں۔ اس نے خاموشی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر فارس کی طرف دیکھا جو صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا۔ فارس نے نظریں سکرین سے ہٹائے بغیر جواب دیا، نہیں، شاید فرشتے آ کر گئے ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی طنز یا شرارت تھی۔ پریشے نے پہلی بار دل ہی دل میں اس کے جواب پر ہونٹ بھینچ لیے۔ تاکہ مسکراہٹ ظاہر نہ ہو وہ فوراً دوسری طرف رخ کر گئے۔ چند لمحوں بعد پریشے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک اوپر رکھا ایک بھاری ڈبہ اس کی طرف گھرنے لگا۔ وہ سنبھل ہی نہ سکی کہ فارس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ ڈبہ زور سے زمین پر گرا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ پریشے کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، جبکہ فارس بھی چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر جیسے ہی دونوں کو اپنی کیفیت کا احساس ہوا تو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی تم؟ فارس نے ہمیشہ کی طرح غصے کا سہارا لیا۔ پریشے نے بھی فوراً جواب دیا، ہر بات پر ڈانٹنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ اگلی دوپہر کو فارس اپنی اسٹڈی میں ایک اہم فائل تلاش کر رہا تھا، مگر فائل کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ فائل یہاں رکھی تھی، آخر گئی کہاں؟ وہ بڑبڑایا۔ تبھی اس کی اسسٹنٹ مہوش کا فون آیا۔ سر، آج میٹنگ کے لیے وہ بلو فائل لازمی چاہیے۔ فارس نے ماتھے پر ہاتھ مارا، میں دیکھ رہا ہوں۔ فون بند کرتے اس نے فوراً کمرہ الٹ پلٹ کر دیا، مگر فائل نہ ملی۔ ادھر پریشے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے یاد آیا کہ صفائی کرتے وقت اس نے وہ فائل غلطی سے دوسرے دراز میں رکھ دی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ دل تو چاہا کہ اسے تھوڑا اور پریشان ہونے دے، مگر پھر نہ جانے کیوں خود ہی فائل اٹھا کر اس کی اسٹڈی میں چلی گئی۔ فارس ابھی بھی غصے میں کاغذات
الٹ رہا تھا کہ پریشے نے خاموشی سے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ ڈھونڈ رہے تھے؟ فارس نے حیرت سے پہلے فائل دیکھی، پھر پریشے کو۔ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ اس نے سوال کیا۔ صفائی کرتے ہوئے غلطی سے دوسری دراز میں رکھ دی تھی، پریشے نے آہستہ سے جواب دیا۔ فارس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر صرف اتنا کہا، آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ الفاظ سخت تھے مگر لہجہ پہلے جیسا تلخ نہ تھا۔ پریشے نے ہلکا سا منہ بنایا اور واپس مڑ گئے، مگر جاتے جاتے اس کے ہونٹوں پر انجانے سے مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ فارس نے شکریہ نہ سہی مگر اس پر بیجا غصہ بھی نہیں کیا، اور فارس اس لیے تڑپ رہا تھا کہ پہلے وہ جان بوجھ کر اس کی چیزیں چھپا دیا کرتی تھی اور آج خود لا رہی ہے، یعنی کہ وہ بدل گئی ہے۔ شام کے وقت سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، بڑی بھی پرانی باتیں سنا رہی تھی اور سب ہنس رہے تھے۔ زمل نے اچانک کہا، بھائی اگر آپ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے تو ہمیں لگتا ہے آپ دونوں کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سب ہنس پڑے۔ پریشے نے فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ فارس نے مصنوعی خفگی سے کہا، تمہیں بہت فرصت ہے دوسروں کے معاملات میں بولنے کی۔ زمل ہنسنے لگی، مگر بڑی بی نے معنی خیز نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار میں کہیں نہ کہیں باریک سی دراڑ پڑ چکی ہے، مگر ابھی ایک سچ سامنے آنا باقی تھا جو ان دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتے جا رہے تھے۔ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے۔ پریشے اپنی جگہ تڑپ رہی تھی اور فارس اپنی جگہ پر، کیونکہ دونوں محبت کرتے تھے، مگر غلط فہمیوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا تھا کہ انہیں ایک دوسرے سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ دوپہر کے وقت پریشے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ الماری کے اوپر رکھے ایک پرانے ڈبے پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے بے دلی سے ڈبہ نیچے اتارا۔ اندر کچھ پرانی تصویریں، چند کاغذ اور ایک چھوٹی سی گاڑی رکھی تھی۔ وہ حیرت سے تصویریں دیکھنے لگی۔ ایک تصویر میں وہ خود بچپن میں رو رہی تھی، جبکہ فارس اس کے ہاتھ میں گڑیا دے رہا تھا۔ دوسری تصویر میں وہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور فارس اس کے لیے آم توڑ رہا تھا۔ ہر تصویر کے پیچھے فارس نے اپنی لکھائی میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، میری جان، ہر وقت لڑنے والی لڑکی، ایک دن یہی میری دلہن بنے گی۔ پریشے کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس شخص کو وہ ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتی رہی، وہ تو برسوں سے اسے اپنے دل میں بسا کر بیٹھا تھا۔ اسی وقت زمل کمرے میں آئی تو پریشے نے جلدی سے تصویریں سمیٹ لی، مگر زمل سب سمجھ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ تصویریں بھائی نے کبھی کسی کو نہیں دکھائیں۔ جب بھی تم دونوں لڑتے تھے نا تو وہ بعد میں یہی تصویریں دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ پریشے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی بتایا نہیں۔ زمل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ محبت دکھانے والوں میں سے نہیں تھا، بس نبھانے والوں میں سے ہے۔ رات کو بارش شروع ہو گئی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ بجلی بھی چلی گئی۔ پریشے ہمیشہ کی طرح اندھیرے سے گھبرا گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک زور کی کڑک سنائی دی اور وہ بے اختیار لڑکھڑا گئی۔ این اسی لمحے سامنے سے آتے فارس نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ اندھیرے میں صرف بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ پریشے نے پہلی بار اس کا ہاتھ خود سے الگ نہ کیا۔ فارس نے دھیرے سے کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ یہ صرف 3 لفظ تھے، مگر پریشے کے دل میں جیسے برسوں کی برف پگھلنے لگی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی اور فارس نے آہستہ سے اسے صوفے تک بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد بجلی واپس آ گئی، مگر دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ فارس اٹھ کر جانے لگا تو
پریشے نے پہلی بار خود اسے آواز دی، فارس۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ پریشے نے دھیمی آواز میں کہا، اگر کبھی مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہو تو کیا ہر غلطی معاف نہیں ہو سکتی؟ فارس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر وہ مڑا نہیں، صرف اتنا کہا، کبھی کبھی معافی مانگنے سے پہلے یقین واپس لانا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا، جبکہ پریشے دیر تک وہیں بیٹھی اسی ایک جملے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ فارس سے نفرت نہیں بلکہ خود اپنی ضد سے لڑتی رہی تھی، اور اب اس کے دل میں ایک نئی خواہش جنم لے چکی تھی، اس شخص کا ٹوٹا ہوا یقین واپس لانے کی خواہش، کیونکہ پریشے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس دن کیفے میں وہ غلط نہیں تھا۔ پریشے اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ مہینے پہلے کیفے میں گئی ہوئی تھی، جب ایک لڑکا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، اور اچانک فارس بھی اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں وہیں پر آیا۔ اس نے جب یہ سب دیکھا، اس نے اس لڑکے سے خوب لڑائی کی، اور پریشے اسے روکتی رہی مگر وہ نہ رکا۔ پریشے کو لگا کہ اس کی وجہ سے سب دوستوں کے سامنے اس کا تماشا لگا ہے۔ تب سے ہی اس نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور گھر آ کر فارس کو بھی خوب برا بھلا کہا تھا، اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا وہ غلط فہمی کی وجہ سے بکھر گیا تھا۔ مگر گھر والوں نے پھر بھی ان کی زبردستی شادی کرا دی تھی، اور اب پریشے کو لگ رہا تھا کہ ساری غلطی پریشے کی تھی۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کے لیے لڑا تھا، مگر وہ اس وقت سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک گنڈا موالی ہے جو ہر کسی سے لڑنے لگتا ہے۔ فارس دن بدن ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ پاگل پن کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا، اور اب دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ضرور بات کرے گا، آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ پریشے نے اسے دیکھا تو وہ اسے بہت ٹوٹا ہوا محسوس ہوا، اور آتے ساتھ ہی اس نے پریشے کا ہاتھ تھام لیا، اور اس بار پری نے بھی ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا۔ تم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر صرف اتنا کہہ دو کہ تمہیں آج بھی مجھ پر یقین نہیں آیا، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ فارس نے دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا تو پریشے کی پلکیں لرز گئیں۔ اس کے ذہن میں پچھلے کئی مہینوں کی ایک ایک بات گھومنے لگی، وہ لمحے جب اس نے ہر بات کا الزام فارس پر لگا دیا، وہ وقت جب اس نے اس کی کوئی وضاحت سننے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ دن جب اس غلط فہمی نے دو محبت کرنے والوں کو دشمن بنا دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا تو پہلی بار فارس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ بے حد تھکن اور ٹوٹا ہوا اعتماد دکھائی دیا۔ اس کا دل بے اختیار کانپ گیا۔ میں نے شاید تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے تو وارث نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اترنے لگا ہو۔ اسی لمحے فارس کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کا دوست تھا، جس نے خوشخبری دی کہ پولیس نے اس شخص کا مکمل اعترافی بیان ریکارڈ کر لیا ہے جس نے پریشے کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال کر دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی تھی۔ دراصل اس کیفے والی لڑائی کے بعد اس لڑکے نے کچھ تصویریں وائرل کر دی تھی۔ پریشے نے سمجھا کہ یہ کام بھی فارس کا ہے، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فارس کتنے دنوں سے اس لڑکے کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور آج وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب تمام ثبوت بھی سامنے آ چکے تھے۔ فارس نے خاموشی سے فون بند کیا اور پریشے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا فارس، وہ بمشکل اتنا کہہ سکی۔ فارس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا، میں نے بھی تو ہر وقت تمہیں صرف سزا دی۔ اگر میں چاہتا تو پہلے دن
तुम्हें अपने दिल की बात बता देता कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता था, मगर मेरा गरूर मुझे रोकता रहा और तुम्हारी जिद तुम्हें। हम दोनों हार गए परीशे। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। परीशे ने आंसू साफ करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मुमकिन हो तो मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। फारिस ने उसकी तरफ देखा। अगले ही लम्हे उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस बार ना कोई गुस्सा था न जबरदस्ती, सिर्फ खामोश यकीन था। चंद दिन बाद ईद पर पूरा खानदान फार्म हाउस गया। सब लॉन में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। मारिया यानी परीशे की छोटी बहन हस्बे आदत फारिस से ईदी मांगने लगी। जीजू, अब तो आप खुश भी रहते हैं, ईदी डबल बनती है। सब हंस पड़े। फारिस ने जेब से नोट निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। मारिया ने फौरन परीशे के गले में बाजू डाल दिए। आपी, अब तो भाई भी आपकी बात मानते हैं। परीशे शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। फारिस ने चुपके से उसकी तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा उठी। दोनों की नजरें मिली तो बरसों की दूरी चंद लम्हों में सिमट गई। रात को वापसी पर मौसम खुशगवार था। हल्की बारिश शुरू हो गई। फारिस ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। परीशे हैरत से उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसने पूछा। फारिस गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। चलो। परीशे ने हैरानी से उसका हाथ थाम लिया। दोनों बारिश में चंद कदम चलने लगे। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। ऋषि ने धीरे से कहा, पता है, मैं हमेशा सोचती थी तुम सिर्फ गुस्सा करना जानते हो। फारिस हंस पड़ा। और मैं समझता था तुम सिर्फ लड़ना जानती हो। दोनों बेख्तियार हंस पड़े। फारिस ने आहिस्ता से उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब न तुम लड़ोगी न मैं गुस्सा करूंगा। कुछ देर वहां पर बारिश में भीगने के बाद वो गाड़ी में घर पहुंचे तो सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे और उन्हें देखकर सब हंसने लगे कि इन लोगों को ज्यादा वक्त क्यों लगा है। मगर अब उन्हें किसी के हंसने या रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन दोनों के दरमियान गलत फहमियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी और अब उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।